द हेडलाइंस शो देख रहे हैं आप। दुनिया की 12 बड़ी खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं एक छोटे से वीडियो में। वो 12 सुर्खियां जो आज कई बड़े अखबारात की जीनत बनी दुनिया भर में। सबसे पहले तो हम बात ये करेंगे कि ईरान ने एक पूरे टेररिस्ट ग्रुप को मार गिराया है या पकड़ लिया है, इसका दावा किया गया है IRGC की तरफ से। और इसके बारे में बताया जा रहा है ये मोसाद के लोग थे जो ईरान में इंफिशार फैलाने के लिए आ रहे थे। क्या है इसकी पूरी सच्चाई बताएंगे, और साथ ही आपको ये बताएंगे कि गजा में एक बहुत बड़ा हमला हुआ है जिस पर फिलहाल यूक्रेन के हमले पर छाती पीटने वाले आज चुप हैं। ये हमला कुछ ही देर पहले हुआ है। और इसके अलावा ये भी आपको बताएंगे कि कैसे हाउथीज ने इजराइल और अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले 3 नए जहाजों को डुबोने का दावा किया है। साथ ही एक बहुत बड़ी खबर यह है कि वेस्ट की कुछ कंपनीज ने इजराइल को वो सामान देना बंद कर दिए हैं जिनसे हथियार बनते थे, जिनसे बारूद बनता था, जिससे गजा पर गिराने के लिए बम बनते थे, या डायरेक्ट हथियार देने ही बंद कर दिए। ये एक रिपोर्ट आई है सामने। साथ ही IDF के फौजियों के मारे जाने की खबर है। और साथ ही एक खबर ये भी है कि जो है हिजबुल्लाह ने उसी तरीके से बदले लेने शुरू कर दिए हैं इजराइल से, जिस तरीके से इजराइल उसके लोगों को टारगेट कर रहा था, सेम उसी इंटेंसिटी का बदला है। हसन नसरुल्लाह ने भी कुछ कहा है। इसके अलावा कुछ और बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। हिजबुल्लाह ने एक नया मिशन अंजाम दिया है, और ये बहुत बड़ा मिशन है जिसके बाद इजराइल को अपना मुंह छुपाना मुश्किल पड़ रहा है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहली हेडलाइन की, आजाद बोल इंडिया को ना किया हो आज तक सब्सक्राइब तो कर लीजिए। ये रहा QR कोड हमें सपोर्ट करने के लिए। आदिल खान आजाद का आदाब कबूल कीजिए। और सबसे पहली खबर ये देख लीजिए, ईरानी न्यूज एजेंसी इरना में छपी है, IRGC फोर्सेस डिसमेंटल आर्म टेरर टीम इन नॉर्थ वेस्ट ईरान। ये खबर छपी आज हमारे हिसाब से 12 बजे के बाद हमें मिली, और क्योंकि ईरान और हमारे टाइम जोन में फर्क है, तो IRGC ने बताया है कि उन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंट पर या बॉर्डर पर इस पूरे आतंकवादी गुट को मार गिराया है। नॉर्थ वेस्ट पे कौन है? आपका आर्मीनिया है। वहां पर आर्मीनिया के साथ क्या चल रहा है आपको पता है, अजरबैजान है, तुर्कमेनिस्तान है, कैस्पियन सी है। ईरान से नॉर्थ वेस्ट में ये सारे इलाके लगते हैं। तो जो है नॉर्थ पे अजरबैजान और आर्मेनिया है, वेस्ट में आप और चले जाइए तो आपको पता होगा। खैर, तो यहाँ पर IRGC ने क्या कहा है वो समझ लीजिए। ऑपरेशन जो है IRGC की हमजा सैयद अल शोहदा बेस की जो टीम है उसने इसे कैरी आउट किया है। और ये कहा गया है कि काउंटर रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट टीम इंटेंडेड टू एंटर द टेरिटरी ऑफ ईरान में घुसने की कोशिश कर रहे थे काउंटर रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट, और इन सबको नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर पर एम्बुश लगाकर, गढ़ा लगाकर तबाह कर दिया गया, मार दिया गया, और इनकी गाड़ियों को तबाह कर दिया गया। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। इजराइल ने एक नए मैसेकर को, एक नए जघन्य अपराध को, एक नए नरसंहार को अंजाम दिया है खान यूनिस इलाके में गजा पट्टी के, और इन 29 रिफ्यूजीज को जो है शहीद कर दिया है। ये वो लोग हैं जो डिस्प्लेस्ड होकर मारे घूम रहे थे, और इन्होंने इस स्कूल में पनाह ली हुई थी। इन मारे गए 29 लोगों में ज्यादातर बच्चे हैं। 9 जुलाई की रात 23:08 पर यह खबर अल-मायादीन ने छापी थी। वहां का टाइम था ये, और हमारे यहाँ रात लगभग 2:30-3 बज रहे थे। खैर, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस स्कूल का वीडियो मैंने अल जजीरा पर देखा है। बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे थे। बच्चे तो बच्चे हैं, जंग के हालात में भी खेलने का वक्त निकालते हैं, और एकदम से मिसाइल आकर गिरती, भगदड़ मच जाती। उसके बाद कुछ जगह पर चीथड़े दिखते हैं। तो ये सब कुछ इजराइल कर रहा है, वॉर क्राइम कमिट कर रहा है। और दुनिया के वो घड़ियाल जो कीव के अस्पताल पर मिसाइल गिरने पर रो रहे थे और पुतिन को जिम्मेदार बता रहे थे, वो बेगैरत घड़ियाल यहां नहीं बोलेंगे कि ये दज्जाल की औलाद ये कर क्या रहे हैं, ये जल्लाद कर क्या रहे हैं। मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने कुछ लिखा हुआ है, उसे आप समझ लीजिए, ये बड़ी खबर है। और ये जो बता रही है वो इजराइल के लिए मुसीबत का सबब है। वेस्टर्न कंट्रीज कंपनीज रिस्ट्रिक्ट म्यूनिशन सेल्स टू इजराइल एमिड गाजा ऑनस्लॉट। गजा में जो जंग और कत्ल गारत जारी है उसकी रोशनी में कुछ वेस्ट की कंट्रीज ने और कंपनीज ने इजराइल को हथियार और हथियार बनाने वाले सामान देना बंद कर दिए हैं। उन पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है अपने आप। अमेरिका करता ही है नहीं, अमेरिका तो खुद दे रहा है। हाँ, अमेरिका अगर कोई अपनी दिफा के लिए बना रहा है तो उस पर बैन लगा देगा, जैसे ईरान पर। खैर,
یہاں پر یہ بات کہی گئی ہے، اور ان میں کون کون شامل ہیں آپ نے خبر تو سمجھ لی اور ہیڈ لائن سے پوری خبر ہی سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ بتایا جا رہا ہے بہت سا بارود، بہت سی چیزیں، بہت سے میٹیریل کمپوننٹس، وہ تمام جو ہیں وہ دینے بند کر دیے گئے اسرائیل کو۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ سمجھیے اس لائن کو، ویپن سپلائز فرام یورپین کنٹریز ہیو سمپلی اسٹاپڈ ریسپونڈنگ ٹو دیئر اسرائیلی کاؤنٹر پارٹس، اسرائیلی فائنینشیل نیوز پیپر کیلکیلسٹ سیڈ۔ اسرائیل کے اخبار کیلکیلسٹ نے بتایا ہے کہ جو ویسٹ کے اور یورپ کے جو ویپن سپلائر ہیں، ہتھیار جو بیچتے ہیں لوگ، ان سب نے اسرائیل میں جو ان سے ہتھیار خریدنے والے لوگ تھے، جو ان سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں تھے، ان سب کا فون اٹھانا بند کر دیا ہے ویسٹ والوں نے۔ نہیں، بات ہی نہیں کرنی تم لوگ سے، بڑے ضلالت مارے ہو۔ اس طریقے سے جو ہے ایمونیشن روک دیا گیا ہے۔ انادولو ایجنسی کے مطابق جو ہے انہوں نے یہ خبر دی ہے، اور یہ ایمونیشن جو بین کرنے والے لوگ ہیں یا ابھی روکنے والے لوگ ہیں، ان میں کینیڈا ہے، ان میں بیلجیم ہے، ان میں اٹلی بھی ہے۔ اسپین نے تو آلریڈی انڈیا کا بھی ایک جہاز روکا تھا جو ہتھیار لے کر جا رہے تھے، اس کا بھی یہاں ذکر ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ سربیا بھی اس میں شامل ہے، لیکن وہ کم سے کم ابھی ہوائی ذریعے جو ہے وہ ملٹری سپلائز پہنچا رہا ہے، ایئر لفٹ کر کے ملٹری سپلائز اب بھی اسرائیل کو پہنچا رہا ہے سربیا۔ خیر، یمن کے حوثیز نے کیا کیا ہے؟ یمن کے حوثیز نے 3 جہازوں کو ٹارگٹ کیا ہے گلف آف ایڈن اور عربین سی میں، اور اس کے بارے میں یحییٰ ساری نے رات ہی آ کر جانکاری دی ہے، اور یہ ہیڈ لائن آج 10 جولائی میں چھپی ہے، اور اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ عربین سی میں امریکہ کے ایک جہاز ماسک سینٹوسا کو ٹارگٹ کیا گیا، اور اس پر کئی بیلسٹک اور نیول میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے، اور حوثیز نے کہا ہے کہ ہم نے ڈائریکٹ اپنا ٹارگٹ اچیو کیا ہے۔ عربین سی میں مارتھوپولس نام کے جہاز کو ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ اسرائیل سے تعلق رکھنے والا جہاز تھا، اور اس کے علاوہ گلف آف ایڈن میں تیسرا جہاز جو تھا اسے یمنی ڈرونز نے جو ہے اس پر ٹارگٹ کیا، اور کہا کہ ڈائریکٹ ہٹ ہوئے ہیں۔ اسرائیلی جہاز کا نام MSC پٹناری تھا۔ ان تینوں جہازوں پر حملہ کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ غزہ کی حمایت میں، یمن کے جو حوثیز ہیں انصار اللہ موومنٹ، انہوں نے کہا کہ غزہ کی حمایت میں اور ہمارے اوپر جو برٹش اور امریکن اگریشن لگاتار ہو رہا ہے اس سب کے خلاف ہم نے یہ حملے کیے ہیں، دشمن کو آگاہ کیا ہے، جنگ لمبی چلے گی، اگر تم ہم پہ حملے کرو گے، غزہ پر حملے بند نہیں کرو گے تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا۔ ٹریڈ ہم ٹھپ کر چکے ہیں، اب بس بند پوری طریقے سے ہر طرف عربین سی، گلف آف ایڈن میں بھی کرنا ہے۔ IDF نے اپنے کمانڈو کے مارے جانے کی پشٹی کی ہے سینٹرل غزہ میں۔ یہ ٹائمز آف اسرائیل کی 10 جولائی کی آج کی ہیڈ لائن تھی، تو میں نے سوچا آپ کو ضرور بتاؤں۔ 278 دن غزہ میں جنگ کو چلتے ہوئے ہو گئے۔ دا ٹائمز، کیونکہ دیکھیے ایک بات دھیان رکھیے گا، جب اچھی بات ہو کسی ملک کے بارے میں تو دوسرے ملک کے اخبار پڑھیے گا، اس کا نہیں، لیکن جب دکھ کی بات ہو تو ادھر کے پڑھیے گا، اور کبھی کبھی الٹا بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے یوں سمجھیے کہ مارے گئے فوجی تعداد اسرائیل نہ بتائے تو دوسروں کی پڑھیے، ٹھیک ہے؟ خوشی کو ادھر پڑھ لیجئے جو لوکل نیوز ہوگی۔ 2 سویلینز مارے گئے ہیں حزب اللہ کے راکٹ اٹیک میں گولان ہائٹس میں۔ یہاں جو ہے اس کار کو، یہ دا ٹائمز آف اسرائیل نے خبر چھاپی، اس کار کا فوٹو دیکھیے جس پر حزب اللہ کا راکٹ آ کر گرا۔ آج تک آپ نے ایسے فوٹوز صرف اسرائیل کے حملوں کے بعد کی نشانیوں میں دیکھے ہوں گے جو حزب اللہ کے کمانڈر جس پہ مارے جاتے تھے۔ اب حزب اللہ اسی انٹینسٹی کے حملے کرنے لگا ہے، بالکل ٹارگٹ کر کے کمانڈرز کی گاڑیوں کی۔ تو یہ جو ہے انہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے جو ہے، یہ بتا رہے ہیں 2 سویلین مارے گئے، جبکہ حزب اللہ نے بتایا ہے کہ ان کا بڑا کمانڈر ہم نے اسرائیلی ڈیفنس فورس کا مارا ہے۔ خیر، سید نصر اللہ نے کہا ہے کہ حزب اللہ will not back out from its support to غزہ۔ کل ہی رات جو ہے، اور آج 10 جولائی میں صبح 1:23 پہ خبر چھپی المیادین میں کہ سید حسن نصر اللہ جو جنرل سیکریٹری ہیں المیادین کے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم غزہ کے سپورٹ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ہم ہی نہیں، نہ سیریا کی ریزسٹنس فورسز، نہ عراق کی ریزسٹنس فورسز، اور نہ ہی خود غزہ کی اور یمن کی ریزسٹنس فورسز پیچھے ہٹیں گی۔ ہم جنگ لڑ رہے ہیں اسرائیل سے، اور ہم فتح حاصل کریں گے، ضرور کریں گے۔ اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ حزب اللہ پیچھے ہٹ جائے گا، یہ بالکل نہیں ہوگا۔ ہم اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ اسرائیل سے جنگ لڑیں گے۔ ہوپو، اس کے بارے میں نے آپ کو رات بتایا تھا۔ ہوپو ایک ڈرون ہے،
حزب اللہ کا، اور یہ سب سے مضبوط مانا جا رہا ہے کیونکہ آئرن ڈوم، اسرائیل کی ریڈار، ایئر ڈیفنس پوری طریقے سے اس کے سامنے ناکارہ ثابت ہو گئے ہیں، کیونکہ حزب اللہ کا ڈرون یہ صرف بارڈر پر نہیں بلکہ اسرائیل کے اندر جا کر، اسرائیل کے قبضے والے علاقوں میں اندر جا کر، شہروں میں جا کر پوری طریقے سے نگرانی کرتا ہے، کیمرے سے فوٹیج لاتا ہے۔ اب سوچئے اس نے 10 منٹ کا ویڈیو حزب اللہ نے کل جاری کیا ہے اس کے مشن کا، اور 10 منٹ ایڈٹ کر کے، گرافکس لگا کے، جو اننیسیسری شارٹس سے وہ ہٹا کر، کتنا لمبا ویڈیو جو اس نے ریکارڈ کیا ہوگا اسرائیلی آسمان میں ہوا میں رہ کر، 10 منٹ کا تو انہوں نے خالی جاری کیا ہے۔ لکھا ہے پارٹ 2، ہوپو اس سے پہلے ایک بار پارٹ 1 جاری ہوا تھا، اور لکھا کہ حزب اللہ اوور دا آئیز آف اسرائیل، اسرائیل کی جو آنکھیں ہیں اس کے اوپر بھی حزب اللہ اڑتا ہے۔ اسرائیل کی آنکھیں کیا ہیں؟ ان کے ریڈار سسٹم، ایئر ڈیفنس سسٹم، اور نہ جانے کیا بلاوتر جس کا بھوکال آپ اور ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہوں گے، بچپن نہیں تو کم سے کم اسکول ڈیز سے۔ ہمارے یہاں تو بہت لنگوٹ باندھ کے جو جے اسرائیل، جے نیتنیاہو، ان کو سب کو پتا چل رہا ہے کہ ایک چھوٹا سا ریزسٹنس گروپ جس کے پاس ایک پرماننٹ آرمی نہیں، پرماننٹ حکومت نہیں، جو اپنے آپ میں حکومت بھی نہیں ہے، جسے ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پر لیبل کر رکھا ہے ویسٹ اور امریکہ نے، اور بات ہے عرب لیگ نے نکال دیا، ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا ٹھپا ہٹا دیا، وہ ان کے ڈرون سے زیادہ بہتر ڈرون بنا رہا ہے، یا ان کے سسٹم سے زیادہ بہتر سسٹم، تبھی تو لکھا ہے حزب اللہ اوور دا آئیز آف اسرائیل۔ تو لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا، یہ وارفیئر ٹیکنالوجی ہر ملک کو، ہر حکومت کو دیکھنی ہوگی، سمجھنی ہوگی، تاکہ وہ اپنے یہاں کی سیکیورٹی کو مضبوط کر سکیں، اور اسرائیل کے جو ڈیفنس سے جڑے ہوئے سامان ہیں انہیں لینے سے پہلے یہ دیکھیے کہ حزب اللہ یا باقی ریزسٹنس گروپس اگر یہ حاصل کر سکتے ہیں تو ہمیں اس کے کاؤنٹر میں کیا کرنا ہوگا۔ مڈل ایسٹ آئی نے ایک ہیڈ لائن دی ہے کہ ٹارگیٹڈ اسٹارویشن کیمپینز بائی اسرائیل ہیز لیڈ ٹو فیمائن اکراس غزہ، یو این ایکسپرٹس، یونائٹڈ نیشنز کے ایکسپرٹس نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل جس طریقے سے بھوک مری کو ہتھیار بنا رہا ہے غزہ میں، وہ فیمائن، پوری طریقے سے فیمائن جیسی کنڈیشن جو ہے وہ ایک کریٹ کر دے گا اکراس دا غزہ، پورے غزہ میں۔ فیمائن مطلب بھوک مری۔ بھوک سب سے بڑا ہتھیار ہوتی ہے، بھوک سب سے بڑا ہتھیار ہوتی ہے، کسی کو مارنے کا بھی، کسی کو برگلانے کا بھی، کسی سے اپنے کام کروانے کا بھی۔ اسرائیل اسی کا استعمال کر رہا ہے۔ ہم آپ جب بھی بھر پیٹ کھائیں، غزہ کے لوگوں کو یاد رکھیں، اور یہ 9 جولائی کو رات وہاں 11:15 بجے خبر چھپی، ہمارے یہاں 10 جولائی لگ چکی تھی، تو کئی چیزیں، کئی خبریں آپ کو بتانا ایمانداری سے بہت ضروری ہے، جھوٹ نہیں بول سکتے، تاریخ بھی بتاتے ہیں۔ امید یہ کرتے ہیں دا ہیڈ لائن شو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ خوش رہیے، سلامت رہیے، اور آزاد بول انڈیا کو کر لیجیے سبسکرائب۔ یہ رہا QR کوڈ جو آپ تھوڑی دیر سے گھومتا ہوا دیکھ رہے تھے یا اسٹل دیکھ رہے تھے، اس پر جا کر آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں۔ کچھ اور سٹوریز کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے۔ سلامت رہیے۔